बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ नाज़रीन, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की तरफ, जिस पे आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बाहिस बन सकती हैं। यकीनन नाज़रीन, कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो अगर हम फिज़िकल एक्टिव रहेंगे, फिज़िकली फ़िट रहेंगे, तो यकीनन हमारी जो दिमागी सलाहियतें हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो भी परफेक्ट रहेगी। तो यकीनन ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा, क्योंकि नाज़रीन दौरे हाज़िर के अंदर जहाँ तक हम देखते हैं, हर इंसान जो है वो एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, एक अपने कारोबार को बढ़ाने में, अपने जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं इसी स्केड्यूल के अंदर हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। जो कहते हैं ना, एक्सरसाइज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, डेली एक रूटीन बना लेते हैं कि जहां मैं ऑफिस को, अपने काम को कुछ टाइम देता हूं, 9 to 5 अगर मैं जॉब करने जाता हूं, तो एक आधा घंटा मैंने अपने लिए मुख्तस करना है, अपनी सेहत के लिए मुख्तस करना है। तो यकीनन हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो परफेक्ट रहेगी। तो हम अपने तमाम तर जो काम है, तमाम तर जो मामलात ज़िंदगी है, उसको बेहतर तरीके से हम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, परफेक्ट नहीं होंगे नाज़रीन, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आएंगे। अगर हम डिस्टर्ब नज़र आते हैं तो हमारी मामलात ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे कारोबार जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेहत है तो सब कुछ है, कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हम फिजिकली फिट होंगे, परफेक्ट होंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो तमाम तर काम भी हमारे अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ हम सब कुछ करते हैं, सेहत वहाँ पे हमारी नहीं होगी, वो तमाम तर कारोबार का हमें कोई फ़ायदा नहीं, वो तमाम तर दौलतों का हमें कोई फ़ायदा नहीं, उन ख्वाहिशात को पूरा करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमने अपने आप को वक्त नहीं देना, तो फिर क्या ही बात है नाज़रीन कि अगर सेहत अच्छी हो और उसके साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आता है। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पर डिस्कस करें कि किस तरह से जहाँ हम अपने कारोबार को इतना वक्त देते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतना वक्त लगाते, इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा वक्त हम अपनी सेहत को भी दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को दें, ताकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकें और अपने काम को हम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकली एक्टिव रहना, और इसमें वालिदैन का क्या किरदार है, और जो हमारे कंसल्टेंट है, जो हमारे काउंसलिंग करने वाले हैं, वो किस तरह से अपने अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा नाज़रीन हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम इस बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बदलते मौसम को हम इंजॉय करते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी इंजॉय करना है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनके सोल्यूशंस की जानिब बढ़ा जाए, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर नफ्सियात हैं सदफ तफसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं जी, अनीसा सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी सदर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस्मानी सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं, कितना ज़रूरी है कि हम फिज़िकली परफेक्ट और एक्टिव रहें? जिस तरीके से काम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही। बचपन में हम एक कोट पढ़ा करते थे जब इंग्लिश का ऐसा होता था कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर हम 24/7 काम में लगे हुए हैं एंड वी हैव फॉरगॉटन कि हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसके अंदर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी जो है वो फिर हमारा साथ देना छोड़ रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के अंदर ये परसेप्शन होता है, या उनकी जब हम उनको कहते हैं कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो आगे हम तो दिन में बहुत चलते हैं, या हम तो जो है ना वो बहुत काम करते हैं। खासकर ख़वातीन की बात करें, कहते हैं हम सारा दिन काम करते रहते हैं, तो वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। हालांकि वो चीज़ आपकी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं होती, वो आपका एक ऐसा काम होता है जो आपको जबरन करना पड़ रहा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व तो होती है बट आपका माइंड जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो वहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि अगर आप 24/7 सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं, मर्द हजरात को बोलते कहते हैं हम ऑफिस में इतना चलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट वहाँ पे आप देखें कि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में ऑक्यूपाइड होते हैं। और जो प्रॉपर एक्सरसाइज है या जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप 5 to 10 मिनट्स पे करते हैं विद फुल फोकस और आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हो, उस 10 मिनट की एक्सरसाइज में आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको 15 से 16 घंटे का अनथक काम करने के बावजूद जो है वो नहीं मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी वो है जिसमें हमारा जो माइंड है मेंटली तौर पर हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह से अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है तो हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ सकता है, ख़ासकर हमारे बच्चों की सेहत पे इसका क्या असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। यकीनन नाज़रीन, जब हम फिज़िकली फ़िट होते हैं तो मेंटली भी हम सेहतमंद रहते हैं, हमारी यादाश्त बहुत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से हम अपने तमाम तर जो काम है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी अनीसा साहिबा, आपकी जानिब बढ़ते हैं। यकीनन जब हम फिज़िकली परफेक्ट होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी बेहतर तरीके से कारकर्दगी सर अंजाम देता है। तो खाने का और फिजिकली एक्टिविटीज़ का क्या आपस में ताल्लुक है? इसमें खुराक का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत वाइटल रिलेशन है। एक तो ये कि हर चीज़ की होलिस्टिक अप्रोच होती है, सब चीज़ें मैटर करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी, खुराक, सोना, टाइम पे जागना, अपनी जो बॉडी क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग दिन गुजारना। खाने में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो फिजिकल एक्टिविटी हमारे जो भी दिन के कामकाज हैं उसको भी सपोर्ट करती है और एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है। तो खुराक में वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स जो कि हेल्प करते हैं वो हैं
فیٹس. اور فیٹ سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ کیکس ہو گئے, پیسٹریز ہو گئے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, وہ والے فیٹس نہیں, وہ برے والے فیٹس ہوتے ہیں. اچھے والے فیٹس, ان کو پلانٹ بیسڈ فیٹس بولتے ہیں, جن میں پلانٹ بیسڈ آئلز آتے ہیں, جیسے کہ سرسوں کا تیل ہو گیا, یا پھر والنٹس, پینٹس, آلمنڈس, پستہ بادام وغیرہ. فش ہوگی جو پاکستان کی لوکل فشز ہیں, رینبو ٹراؤٹ میں کافی زیادہ وہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, تھیلا فش میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, سیلمن میں ہوتے ہیں. تو یہ تمام فش اور ایگ اور جو میٹ ہے, ریڈ میٹ, اسپیسیفکلی ریڈ میٹ, اس میں ایسے ان تمام اشیاء میں ایسے اسپیسیفکلی کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہماری برین ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں اور انٹرن ہمارے فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو کیمیکل ہمارے برین میں میکسیمم پایا جاتا ہے, وہی سیم کیمیکل ان سارے فوڈ آئٹمز میں میکسیمم پایا جاتا ہے, تو وہ ڈائریکٹلی ایک لنک کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, آج کل اگر دیکھا جائے, اگر ہم بچوں کی بات کریں, ان کی کھانے پینے کے بالکل طور طریقے بدل گئے ہوئے, یعنی کہ ایک جنک فوڈ کی طرف انہوں نے زیادہ رجحان کر لیا, تو اس کی کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ نقصانات دیکھیں, ایک تو جنک فوڈ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, وہ انڈسٹری سے اچھا خاصا گزر چکا ہوتا ہے, اس کا جو کھیتوں سے یا جو فارم سے اس کا تعلق ہے وہ بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے جب تک وہ بچے کے منہ تک پہنچتا ہے یا کسی بھی ایڈلٹ کے منہ تک پہنچتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پروسیسنگ کے دوران اس میں فلیورز ملائے جاتے ہیں, اس میں سویٹنرز ملائے جاتے ہیں, پریزرویٹیوز, شوگر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ملائی جاتی ہے, سالٹس مختلف ملائے جاتے ہیں, اور وہ ہمارے باڈی کا جو میٹابولک ہارمنی ہے اس کو کمپلیٹلی خراب کر دیتا ہے. صحیح. یعنی ہمیں اپنی خوراک کا بھی خاص کر خیال رکھنا ہے. صدف صاحبہ, آپ کیا سمجھ, جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ خواتین گھر میں کام کریں, نہیں ہماری تو ایکسرسائز ہو رہی ہے, جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں آفیسز میں ہم سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھتے ہیں, ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. جب تک آپ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوں گے, آپ کی کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, تو کس طرح سے روٹین اپنی جو ہے اس کو بہتر بنے, اور یادداشت پہ خاص کر اگر بات کریں تو کیا افیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اپنی فزیکلی ہیلتھ کو بہتر نہیں رکھتے تو؟ اوکے, 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس 24 گھنٹے کام کے لیے ہیں. ہاں, سونا وہ بھی بہت بری روٹین ہے, کام کی بھی بڑی بری روٹین ہے. اچھا, ہمارے ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے, کام کرنا ہے تو دن رات کرنا ہے, سونا ہے تو دن رات کرنا ہے, یعنی کوئی توازن برقرار نہیں. توازن نہیں ہے. اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اب آگے سے جب کراس اسٹیٹمنٹ کیا جائے گا کہ وقت کہاں جاتا ہے, اب وقت کا بھی نہیں پتا کہاں جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں کہ آپ ان میں بلا وجہ اپنا جو وقت ہے, ٹھیک ہے, وقت جو ٹائم ہے اس کو ہم منی کہتے ہیں, اور آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو. بالکل ایسے. رائٹ. 24 گھنٹوں میں سے کیا آپ کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کو دیں؟ آپ اپنے ریلیٹیوز کو دے رہے ہیں, اپنی فیملی کو دے رہے ہیں, اپنے ورک کو دے رہے ہیں, اپنے کولیگس کو دے رہے ہیں, اپنی جنک فوڈ کو بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں, اپنی فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, سوشل میڈیا کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. ڈونٹ یو ہیو ایون 10 منٹس فار یور سیلف؟ میرا صرف جب بھی میرے انٹریکشنز ہوتے ہیں یا میں جب بھی اپنے کلائنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں, میم ٹائم نہیں ہے, ٹائم 10 منٹ, مطلب اب پورا دیکھیے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ. اور یہ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر دن میں آپ کم از کم 10 منٹ بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ریلیکس ہو کے, تاکہ اپنے مائنڈ کو پتہ چلے کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ایکسرسائز کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ایک غلط طریقے سے جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. اس کے اندر اچھا ٹھیک ہے, اب ہم جم جائیں, اب ہم ٹریڈ مل یوز کریں, اب ہم جو ہے نا وہ پش اپس لگائیں, ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. 10 منٹ کی ایکسرسائز کا مطلب ہے فزیکل ایکٹیویٹی. فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر صرف اور صرف 10 منٹ کی واک ہے. اب آگے سے دوسرا ایکسکیوز ہے, میڈم کہاں پہ کریں, کوئی جگہ نہیں ہے, چھت پہ چلے جائیں. چھت پہ گئے, آپ کو کتنے جو ہے نا وہ مہینوں گزر گئے ہیں کہ آپ تو کمرے سے کبھی باہر ہی نہیں آئے, آپ چھت پہ جا کے جو ہے نا وہ ایزیلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں وہیں پہ آپ 6:45 پہ اٹھ کے 15 منٹ پہلے کا صرف اور صرف اپنا تھوڑا تھوڑا اسکیجول چینج کرتے جاؤ, میلز بھی اور فیمیلز بھی. تو 10 منٹ کے اندر آپ کو پورا جو مائنڈ ہے, پوری باڈی ہے, وہ پورے دن کے لیے جو ہے نا وہ شیپ میں آ جائے, تو بڑا فٹ ان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, اور وہ بہت اچھی آپ کو فیلنگز جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. تو آئی گیس اگر 10 منٹ بھی آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ لوگوں کو خود اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ اپنے اوپر محسوس ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹائم جو ٹیبل ہے وہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح ہم نے باقی اپنی روٹینز بنائی ہوتی ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کے آفس میں یہ جانا ہے, یہ کام کرنے, تو کیوں نہ اپنی صحت کے لیے بھی یہ روٹین بنائی جائے. سمپل از دیٹ. جو ایکسرسائزز سب سے زیادہ برین ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں, جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ 10 منٹ واک میں لگتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ ساری ایکسرسائزز ایروبک ایکسرسائزز میں آتی ہیں, جس میں واک آتی ہے, رننگ آتی ہے, کارڈیو. ایک جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ 10 منٹ
جمپ کر لیں وہ بھی کافی ہوگا. تو مطلب زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی گھر کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم فزیکلی فٹ رہ سکتے ہیں. اور جب آپ فزیکلی پرفیکٹ ہوں گے تو یقیناً آپ کے پورے دن کی جو روٹین ہے وہ بہت اچھی اور ایک فریش موڈ میں آپ اس کو گزار سکتے ہیں. تو مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے کس طرح سے اس روٹین کو ہم مینیج کریں, کس طرح سے اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو مینیج کریں, اس پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ جسمانی سرگرمیاں دماغی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. یقیناً ناظرین, ہمارے جتنا ہم فزیکلی پرفیکٹ ہوتے ہیں, جتنا ہم مینٹلی پرفیکٹ ہوتے ہیں, ہماری جو طرز زندگی ہے, جو معاملات زندگی ہے, جو روٹین کے کام ہے, وہ یقیناً بہت ہی اچھے طریقے سے ہم ان کو سر انجام دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ ہم خود کو, اپنی صحت کا خیال رکھیں, خود کو پرفیکٹ رکھیں, اپنی جو دماغی صحت ہے, مینٹل ہیلتھ ہے جو ہمارے, اس پہ بھی ہم فوکس کریں. صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں, ہمارے بچوں کی بات کی جائے تو آج کل ان کے اندر جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ بچپن میں ان کو گیمز کی طرف زیادہ لے کے جانا چاہیے, ان کی فزیکلی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے, وہ بھی ہمیں کم دکھائی دے رہی ہیں. تو بچوں کے اندر جو یادداشت کمزور ہونے کا معاملات پائے جا رہے ہیں, وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اوکے, جو ایکسرسائز ہے یا جو فزیکل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کرتے ہیں اس کا آپ کی میموری کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. یہ آپ کے کوگنیٹو اسکلس کو پالش کرتی ہے اور جو آپ کی میموری ہوتی ہے اس کو شارپ بناتی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آج کل بچوں کی روٹین چل رہی ہے اس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول جانے کا کانسیپٹ بھی آج کل جو ہے وہ بہت کم ہوا ہوا ہے ڈیو ٹو پینیڈیمک. تو وہاں پہ پھر بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو وے میں امپیکٹ ہوئی ہیں. کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ جو گیمز ہوا کرتے تھے, کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے, وہ بھی بہت ہی کم ہو چکے ہیں. وہ بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کو آپ نام دے دیتے ہیں کہ پینیڈیمک کی وجہ سے آپ وہ چیز کر نہیں پا. انڈیویجول ایکٹیویٹیز کو بھی پریفر کر سکتے ہیں, یا آپ کے گراؤنڈس کم از کم اتنے بڑے تو ہیں نا کہ وہ 20 سے 25 اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ کہ جس بھی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, یو جسٹ ہیو ول پاور ان یور سیلف کہ آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہو. بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے کے اندر جو آج کل چڑچڑاپن ہے, بچوں کے اندر جو وربل ٹینٹرمز آ جاتے ہیں, بیہیویئرل ٹینٹرمز آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ 24/7 ایک ہی چیز کو فوکس پہ رکھتے رہنا, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا, آؤٹ سائڈر جو ہے نا وہ انٹریکشن نہ ہونا. اب وہ جب چیز آپ کی لائف میں ہوگی ہی نہیں, جب آپ ہوم باؤنڈ ہوں گے یا آپ روم باؤنڈ ہوں گے, اور اس سے بھی جب پیچھے جاتے تو جب آپ روم باؤنڈ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ سارے کے سارے جو پرابلمس ہیں یہ آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور بچوں کے اندر آج کل یادداشت کے, بیسیکلی جب بھی میرے پاس کوئی کیس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یادداشت کا جو ہے نا وہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بیسیکلی اٹس ناٹ میموری پرابلم, اٹس کنسنٹریشن پرابلم اینڈ اٹینشن پرابلم. کہ اٹینشن اسپین زیادہ نہیں ہو رہا اور کنسنٹریشن لیول جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں کم؟ کیونکہ اب دیکھیں when you are involved in any kind of physical activity, آپ پراپرلی اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی ایک کانگرنٹ لیول میں ہوتے ہیں, دونوں پیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. 50% مائنڈ, 50% آپ کا باڈی چل رہا ہے. بٹ جب آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ فون یوز کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ 2-3 کام اور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں, ساتھ 2-3 کام آپ اور آپ اپنے مائنڈ کو کشمکش کا شکار بنایا, وہ خود کنفیوز ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ملٹی ٹاسکنگ ہے نا. دیکھیں اب آپ کا مائنڈ اس ٹائم پہ ملٹی ٹاسکنگ میں ہے کہ وہ ایک کام بھی کر رہے, دوسرا بھی کر رہے, تیسرا بھی کر رہے, تو کنسنٹریشن لیول جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. تو اس وجہ سے بچوں کے اندر کافی زیادہ ایشوز جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص کر ہماری جو ٹیکنالوجی ہے جس پہ ہم بچوں کو بے شمار جو گیمز ہیں اس پہ ہم نے ان کو کیا ہوا ہے کہ بس بچے اس میں مصروف ہیں, ان کو باہر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو بچوں کے ساتھ جس طرح ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی ہیں تاکہ بچے اس میں انوالو رہیں, فزیکلی پرفیکٹ رہیں. فزیکل اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھر کے اندر بھی بہت ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, بٹ وہی پوائنٹ کہ آپ اپنا کمفرٹ زون جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ مشکل ہوگی. بالکل. انیسہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. بچوں کی خوراک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور تربیت گھر سے ہوتی ہے. ماں باپ نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ ان کی لائف سٹائل آگے بڑھ کے کیسی ہوگی. چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کے بڑی بڑی کاموں تک جو ہے وہ ٹرینڈ, وہ تربیت والدین کرتا ہے. تو گھر سے جب والدین ان کو عادت نہیں ڈالیں گے فزیکلی ایکٹیویٹیز کی یا شیئرنگ کیئرنگ کی, اپنے کھانے پینے کی, اپنی روٹین کو بہتر بنانے کی, تو آگے بڑھ کے وہ کس طرح اپنے آپ کو مینیج کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بے زبان ہوتا ہے, وہ بول نہیں سکتا. انٹرسٹنگلی ہمیں لگتا ہے کہ بول نہیں سکتا, ابھی تو چھوٹا ہے, اس نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی. ایگزیکٹلی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں رہا یا کچھ سمجھ نہیں رہا.
لیکن بچہ مطلب 1-1.5 سال تک کی اس کی جو عمر ہوتی ہے اس ٹائم پہ اس کی ساری جو لرننگ ہوتی ہے وہ بیہیویئر پیٹرنس کو دیکھ کے ہوتی ہے, اس کی ویژول لرننگ کے تھرو ہوتی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو بے شک وہ خود نہیں بول سکتا لیکن وہ بولتے ہوئے سن سکتا ہے, وہ ان کے بیہیویئر پیٹرن دیکھ سکتا ہے, وہ ان کے موڈ ریڈ کر سکتا ہے, وہ اس سے جو بھی انفلوئنس لے رہا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس بات کو مطلب مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر آپ نے آپ کی لائف میں ہے اور آپ نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے تو آپ کو اپنے پرسنل جو آپ کا ڈسپلن ہے نا وہ بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے آپ کا. ایسا نہیں ہے کہ بڑا ہوگا تو سمجھا دیں گے, کہہ دیں گے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے. اس کا وہ بچپن کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کا سیکھنے کا وہی ٹائم ہے. اس کے بعد جتنا وہ آگے بڑھے گا ان چیزوں کو پالش کرتا جائے گا, لیکن جو سیکھنا ہے اس نے وہی 10 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں سیکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی صدف نے بہت اچھی بات کی, 2 پوائنٹس پہ میں ایکسٹینڈ کروں گی. ایک بات ہم نے اسکولس کی کہ کس طرح سے اسکولس میں فزیکل ایکٹیویٹیز انکریج نہیں کی جاتی. ایک انڈیویجول کو اویئر ہونا چاہیے کنزیومرزم کے بارے میں. ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز وغیرہ پراپر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ایکسپرٹس بٹھا کر پیچھے ایڈز اور اس طرح کے بمبارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے ورڈز کی اور ویژولز کی, کہ انسان ایک مطلب بڑی آسان سی بات ہے کہ جو سامنے بیٹھا ریسیپینٹ ہے جو ٹی وی کے اس پار بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ول پار کو لوز کرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر ایک چیز بمبارڈ ہو گئی ہے. سیکنڈلی بیلنس آف لائف, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہم بیلنس کھو گیا تو پھر مطلب ایگزیکٹلی ہماری پوری تمام جو طرز زندگی ہے اگر اس میں کہیں نہ کہیں ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, توازن برقرار نہیں رہتا, تو یقیناً کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی معاملات زندگی ہو, اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے ہمارا بزنس ہے, چاہے ہماری صحت ہے, اگر آپ نے توازن برقرار نہیں رکھا تو نہ آپ اپنی صحت کو آگے بڑھا سکیں گے, صحت کو بہتر کر سکیں گے, نہ آپ اپنے بزنس جو آپ کا جاب ہے, جو آپ کامیابی چاہتے ہیں, جو خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, توازن برقرار رکھیں, جو اکن بیلنس ہونا چاہیے. آگے چل کے اس پہ بھی بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ جسمانی سرگرمیاں دماغی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یقیناً ناظرین کوئی شک نہیں کہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, اب تو آپ کا جو مینٹل آپ کی ہیلتھ ہے وہ بھی پرفیکٹ رہتی ہے, آپ کی یادداشت بہت اچھی رہتی ہے, آپ کے جو روزمرہ کے کام ہے, جو آپ کی معاملات زندگی ہے وہ بہت اچھی, آپ اس کو گزار سکتے ہیں, بسر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم باقی تمام تر اپنے جو معاملات زندگی ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اس کو وقت دیتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں. اپنی صحت کے لیے بھی جو ہمیں چیزیں درکار ہیں, جو قدرتی غذائیں ہمیں درکار ہیں, جو ہمیں آرام کی ضرورت ہے ہماری باڈی کو, ہماری ہیلتھ کو, اس کا بھی ہم خیال رکھیں. تو یقیناً فزیکلی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ پرفیکٹ ہو سکتی ہے, جو ہماری دماغی صلاحیتیں ہیں, جو ہماری کارکردگی ہے, جو ہمارے روٹین کے کام ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تو آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صدف تفسیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور انیسہ سہیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. انیسہ صاحبہ, آپ کی جانب آتے ہیں. روزمرہ کی جو یہ مصروفیات ہیں, یقیناً یہ جو دماغی صلاحیتیں ہیں, جو جسمانی مضبوطی ہے, اس کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو کس طرح سے اس بات کو باور کروایا جائے کہ باقی تمام تر کام بعد میں, ہماری صحت پہلے؟ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا کسی بھی ہیومن باڈی کا ورک کرنے کا, وہ کتنا ہوتا ہے, 20-25 سال میکسیمم. انسان 30-35 کی ایج کو ہٹ کرتا ہے, اور اگر اس نے اپنے شروع کے 30 سالوں میں خیال نہیں رکھا ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سر میں درد رہنے لگے گا, ویکنس ہونے لگے گی, فٹیگ ہونے لگے گی. اگر پہلے وہ 9 گھنٹے کام کرتا تھا تو ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد وہ 8 گھنٹے کام کرنے لگے. آہستہ آہستہ کوالٹی آف لائف ریڈیوس ہوتی جاتی ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی ایسی ایگزامپلز ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کے
ہمارے پاس ویژول اگزامپل ہوتی ہے. یہی بات ہے کہ جو قدیم زمانے کے لوگ ہیں, جو ہمارے والدین ہیں, وہ اب بھی اسٹرانگ ہیں, لیکن آج کے یوتھ کو دیکھیں, ان کے اندر اتنا ان کا اسٹیمنا نہیں ہے, وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کی جو صحت ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ جو ویژول ایگزامپلس ہمارے سامنے پریکٹیکلی موجود ہیں, ان سے آئی تھنک ہمیں انسپریشن ڈرا کرنی چاہیے. ہمارے سامنے اچھی ایگزامپل بھی ہوگی, بری ایگزامپل بھی ہوگی. تو یوتھ میں ان سے انسپریشن ڈرا کرنی چاہیے کہ کس طرح اپنی کوالٹی آف لائف کو سسٹینیبل طریقے سے ہم زیادہ ایکسٹینسولی مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ آئی تھنک دس از سم تھنگ جو ہم انکلکیٹ کروائیں یوتھ میں, تو وہ انسپریشن لے سکتے ہیں اپنے بڑوں سے, اور اپنے جو آرگینک فوڈ جو ہمارا ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, پروسیسڈ فوڈ کے بجائے اور رات کے 12 بجے کچھ ڈیلیور کرانے کے بجائے. یہ روٹین بھی تو ڈسٹرب ہماری فیملی یعنی گھر سے اسٹارٹ ہوئی ہے نا, کہ ہمارے والدین کا اس میں بہت اہم رول ہے کہ وہ بچوں کے جو خوراک ہے, جو کھانے پینے کی روٹین ہے, جو قدرتی غذائیں جس طرح ہونی چاہیے, ان کا خیال رکھیں. انہوں نے اپنی آسانی کے لیے بچوں کو جنک فوڈ کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیا. یہ بھی بالکل ایک بالکل امپورٹنٹ بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا سیٹ اپ, سوشل سیٹ اپ ایسا بن چکا ہے. ٹھیک ہے. موبائل کو یا انٹرنیٹ کو یا ٹیلی ویژن کو انسان کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتا اپنی زندگی سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو ڈسپلن سے اس کا بیلنس قائم رکھا جائے زندگی میں. تو پیرنٹس, تو کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ بیمار ہو یا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے یا مختلف بیماریاں ینگ ایج میں لگ جائیں. تو obviously سب پیرنٹس کہتے تو ضرور ہیں بچوں کو, لیکن ونس دیٹ چائلڈ, وہ جب بڑا ہو جاتا ہے, لائک 14-15 سال کی عمر میں بچے عموماً اپنی اچھی خاصی مرضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہاں پہ ان کو روکنے کی ضرورت ہے, اور ان کو مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے. وقت ہوتا ہے کہ جب بچوں کی پرورش کی جاتی ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کے اندر ایک عادت ڈیولپ کی جاتی ہے کس طرح سے آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ چلنا چاہیے. صدف صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ٹیکنالوجی کے لیے, سوشل میڈیا, سوشل ایپس جو ہے ان کے لیے ان کے پاس بے شمار وقت ہے, لیکن اپنے لیے ان کے پاس وقت نہیں. یہ ان کا جو کانسیپٹ ہے کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو آپ المیہ کہیں یا آپ اس کو المیہ کہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی, ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایرا کی, ہم بات کرتے ہیں 21st سینچری کے ماڈرن ٹائم پیریڈ کی. اب آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس کی ایجاد ہے, روبوٹس کی تو نہیں ہے, یا اینجلس نے تو آ کے اس کو ڈیولپ نہیں کیا, یا جو ہے نا وہ ڈیولس نے آ کے اس کو جو ہے نا وہ انوینٹ نہیں کیا. اٹس آل اباؤٹ دا کریٹیوٹی آف ہیومن مائنڈس, اینڈ ناؤ وہی جو کریٹیوٹی ہے وہ ہیومن مائنڈس کا امپیکٹ کر رہی ہے. بالکل ایسے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی ہے وہی ٹیکنالوجی کی زد میں آ کے ہم امپیکٹ ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ قصور کس کا ہے؟ آپ کا فون آپ کو نہیں کہے گا کہ 24/7 مجھے اپنے ہاتھ میں رکھ کے بار بار چیک کرو. اٹس یور مائنڈ جو آپ کو بار بار پیغام دے رہا ہے. آپ کا ٹی وی آپ کو بار بار نہیں بلائے گا کہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے دیکھو, ٹھیک ہے, آپ یہاں ایسے بیٹھے رہو اور جو مجھے دیکھتے رہو. اٹس یو جو ریموٹ اٹھائے گا اور اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے, یا آپ کی جنک فوڈ آپ کو کال نہیں کر رہی, آپ کا فاسٹ فوڈ آپ کو کال نہیں کر رہا, آپ کا سوشل سرکل آپ کو کال نہیں کر رہا. اٹریکشن ایسی بنا دی گئی کہ آٹومیٹکلی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اٹریکشن بنا دی گئی ہے, بٹ ڈونٹ یو ہیو یور اون مائنڈ ٹو یوز. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایک جو گلاس ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہے, اینڈ یو نو کہ وہ چیز آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ پانی ہے. تو صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کمپنی نے آپ کو پروڈکٹ بنا کے دے دیا, اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو کون دے گا. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں فاسٹ فوڈ ہمیں خراب کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے نا وہ ورک انوائرمنٹ ہمیں خراب کر رہا ہے. ورک پلیس پہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہو؟ 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, چلو 12 گھنٹے. ویئر آر دا ریسٹ 12 hours؟ وہ کہاں پہ ہے؟ اس کے اندر جو لیزینس ہے. دیکھیں, جب تک آپ ہمیشہ دوسروں پہ بلیم گیم کرتے ہیں نا, میرا یہ ایک ماننا ہے کہ جب تک آپ خود پہ ترس کھاتے رہیں گے نا, یہ دنیا آپ پہ ظلم کرتی رہے گی. رائٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود پہ ترس کھا رہے ہیں کہ نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں, میرے جسم میں درد, بس جسم کے درد کو ختم کر. لیزینس, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ لیزینس, اٹس اباؤٹ پروکریسٹینیشن, آرٹ آف ڈیلیئنگ دا تھنگس. آپ جان بوجھ کے ایک چیز کو ڈیلے کر رہے ہو, اینڈ دین یو آر بلیمنگ ادرس. آپ
آپ کے اندر اتنے گٹس بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی کی ہوئی غلطی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو آپٹ کر سکو کہ ہاں یہ چیز میں نے غلط کی ہے. اچھا، تو ایکسرسائز جو ہے، جو ہم جسمانی سرگرمیاں جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو سستی آتی ہے وہ یقیناً ختم ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک لیزی پن آ جاتا ہے، جو یاداشت کی کمی، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے. اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ آج کل دور حاضر کے اندر عدم برداشت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہر دوسرا انسان چڑچڑے پن کا شکار ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، ذرا سی بات ہوئی نہیں اس کا صحیح غلط کا اس نے فیصلہ جو ہے وہ خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میرے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سامنے والا جو مجھے کہہ رہا ہے یہ میری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوگا، اس پہ بھی ہم نہیں سوچتے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم نے اپنے مائنڈ کو اتنا جکڑ لیا ہے پریشانیوں کے اندر، ٹینشن کے اندر، انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. تو اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کس طرح سے ہم فزیکلی ایکٹیویٹیز کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں، اس پہ بات کریں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ جسمانی سرگرمیاں دماغی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. یقیناً ناظرین، اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی روٹین جو ہے اس کو بہتر رکھتے ہیں، اپنی خوراک کا خاص کا خیال رکھتے ہیں، تو یقیناً ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی. ہماری جو کارکردگی ہے، اگر ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم اچھی صحت کے ساتھ اپنے اچھے جو معاملات زندگی ہے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرسٹ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی جو خوراک ہے اس پہ ہم فوکس کریں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، تاکہ ہماری جو روٹین ہے، جو معاملات زندگی ہے، اس کو ہم بہتر بنا سکیں. آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی انیسہ صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. متوازن غذائیں بہت زیادہ ضروری ہیں اگر ہم خود کو پرفیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، دماغی صحت ہماری اچھی ہونا چاہتی ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس کس طرح کریٹ کیا جائے، کس طرح اپنے آپ ایک کہتے ہیں سیکوینس ہونا چاہیے کہ جو چیز کھانی ہے اس میں بیلنس ہونا چاہیے. ہم یا تو بہت کم کھاتے ہیں یا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. بالکل. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی ایک ڈائری مینٹین کر سکتے ہیں جس میں آپ لکھ لیں یا مینیو بنا لیں. یہ آئی تھنک گھر میں جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے بہت آسان کام ہے، وہ اپنے لیے بھی کریں اور اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی کریں. مینیو پلان کر لیں، اور مینیو پلان کیونکہ ویکلی گروسری یا منگل بازار سے سبزیاں وغیرہ تو سب کے گھر آتی ہوں گی، تو ایک مینیو پلان کر لیں اور ہر دن کو اس طرح سے ریسیپیز ڈیوائڈ کریں کہ آپ کے سارے جو فوڈ گروپس ہیں جس میں خشک میوے آتے ہیں، دودھ والی اشیاء آتی ہیں، دودھ، دہی، لسی، بٹر وغیرہ، دیسی گھی وغیرہ، سبزیاں ساری آتی ہیں، اس میں قدرتی غذائیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دالیں آتی ہیں، گوشت آتا ہے، فش آتی ہے. فش اگین برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ جن ایریاز میں فش وغیرہ نہیں ملتی، ہمیں تو اویلیبل ہے، ہمارے ہاں کافی ایمپل اماؤنٹ میں ہے، لیکن جن ایریاز میں نہیں ہوتی وہ لوگ فش آئل یا فش کے لیور کا آئل کا سپلیمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں ڈائٹیشنز وغیرہ، کیونکہ وہ ہمارے برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اپنے دن کے کھانے کو ڈیوائڈ کریں کہ آپ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ ساری جو فوڈ گروپس ہیں وہ لے رہے ہیں. اور انڈیویجول لیول پہ ایک بندہ اپنا بھی خیال رکھے کہ اگر ایک ٹائم پہ وہ ایک پلیٹ کھانا کھا رہا ہے تو وہ اویئر ہو کہ اس نے اپنے تھوڑی سی دال ڈالی یا سبزی ڈالی، تھوڑا سا سیلڈ ہے، آدھی یا 3/4 روٹی ہے، تھوڑا سا دہی ہے، سارے جو کمپوننٹس ہیں اس کے فوڈ گروپس کے وہ پورے ہو جائیں. تو وہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے لیے کانشیس مائنڈ ہونا ضروری ہے. شعوری طور پہ ایک ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے پلیٹ میں یا اپنے دن کے غذا میں آپ نے یہ چیزیں رکھنی ہیں. صحیح، ایگزیکٹلی. ہر چیز کے اندر توازن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صدف صاحبہ، اگر ہم کسی چیز کے اندر توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو یقیناً پھر ہم روشن مستقبل کا سپنا نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھا ہے تو اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو اپنے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی کو مینج کرنا ہوگا، جہاں جسمانی ایکسرسائز ہے، اپنے مینٹل ہیلتھ ہے، اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو بدلنا ہوگا. جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. اگر ہم قدرت کے برعکس جائیں گے تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں. دیٹ از دا سمپلسٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈلی سیلف کنٹرول. دیکھیں ہر ایک چیز کے اندر جب تک آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہوگا نا، یو کین ناٹ ایون ایکسل ایٹ اینی فیلڈ، رائٹ. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جو ہے نا وہ ٹریٹ بھی نہیں ہے.
کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان پیدا ہوتے ساتھ کوئی بھی پرسنالٹی لے کے نہیں آتا. اس کو اپنے اندر جب چیزوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ پرسنالٹی گرومنگ ہو رہی ہے اس کی. جب تک آپ پرسنالٹی گرومنگ کو نہیں لے کے چلیں گے, آپ جیسے دیکھیں ایک لکڑی ہے, ٹھیک ہے, درخت ہے, اس کی لکڑی ہے, اب اس لکڑی سے کس طرح کی شیپس جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے, کس کس ذات کا کس کس قسم کا جو ہے نا وہ فرنیچر بن رہا ہوتا ہے. اب درخت کو تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو دیکھنے والا ہے, اس کو تراشنے والا ہے, اس نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا ہے کہ وہ ایک را مٹیریل اتنا خوبصورت پیس جو ہے نا وہ آپ کو مل رہا ہے. بالکل ایسے اسی طریقے سے آپ کا مائنڈ ہے. لیکن جب تک آپ اپنے مائنڈ کی ہیپ ہیزٹنس کو ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میس کو, آپ کا جو ذہن ہے وہ پوری کی پوری ایک مکمل کائنات اپنے اندر رکھ رہا ہے, رائٹ, آپ کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور جو آپ کے اندر کائنات ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کے اندر سیلف کنٹرول کیسے پیدا کرنا ہے, آپ نے اپنے اندر جو ہے نا وہ اسٹرینتھ کیسے پیدا کرنی ہے, ریزیلینس کیسے پیدا کرنی ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی کیسے پیدا کرنی ہے, آپ خود کو جو ہے نا وہ افیکشنزم کی طرف کیسے لے کے آؤ گے. اپنے سیلف کنٹرول پہ اتنا کام ہونا چاہیے کہ آپ کے جتنی بھی پروکرسٹینیشن ہے یا جو آپ کی ڈسٹریکشن ہے, ہم لوگ موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی گیٹ ڈسٹریکٹڈ, ہمیں جو ہے نا بہت ڈسٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ڈسٹریکشن کو اوائڈ کرنے کی بجائے امپروو یور فوکس. ایگزیکٹلی. اچھا آج کل ہم جو ہے جیسے میں نے کہا قدرتی نظام کے برعکس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم یا تو پورا دن سوتے رہتے ہیں, رات بھر ہم سوتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ہماری یادداشت متاثر ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو آپ کی سلیپ, یہاں پہ جو پوائنٹ آ جاتا ہے دیٹ از بیسیکلی ٹرمڈ ایز سلیپ ڈسٹربنس. سلیپ ڈسٹربنس کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے بایولوجیکل کلاک کی, سرکیڈین ردم ہم اس کو کہتے ہیں. جب آپ کا نیچرل بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے, جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کچھ ہارمونس آپ کے ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی سلیپ انڈکشن کروا رہے ہوتے ہیں. ٹرپٹوفین جو ہے نا وہ کچھ ہارمون ہے, ٹھیک ہے, وہ اب آپ کا سلیپ انڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ مارننگ میں اٹھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے ہارمون جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ویکنگ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہارمونل ڈسٹربنس کیا کرتی ہے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے. سلیپ ڈسٹربنس ہوئی کہ آپ پورا دن سوتے ہیں, رات کو آپ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پورا سائیکل کیا ہوا, ڈسٹرب ہو گیا. اب وہاں پہ جب ڈسٹربنس آئے گی آپ کی یادداشت پہ پرابلم آئے گا, آپ کو جو ہے نا وہ ڈپریشن کے ٹریٹس آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کو اینشیسنس ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی, آپ کے اندر ڈفرنٹ سائیکولوجیکل پرابلمز بے شمار جو بیماری ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں. اس پہ بھی بات کی جائے گی کہ ان بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ جسمانی سرگرمیاں دماغی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. یقیناً ناظرین آج کے جو ہماری پوری گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنا جو ٹائم ٹیبل اس کو سیٹ کر سکتے ہیں, اپنے جو معاملات زندگی اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنی صحت کا خاص کر ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر ہم نے اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے, اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے, اپنے معاملات زندگی اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم فزیکلی اور مینٹلی طور پہ پرفیکٹ ہوں, صحت مند ہوں, تو ہم تمام تر اپنے جو کام ہے, اپنی جو روٹین, اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں, سر انجام دے سکتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں. صدر صاحب آپ کی جانب باتیں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, ڈپریشن کے حوالے سے آپ بیان فرماتی, کنٹینیو کیجیے. اوکے, جو ڈپریشن ہے اس کے اندر جو پرابلم میجر آتا ہے وہ ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے. کچھ ہارمونس ہوتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہوتی ہے. جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ایک ہارمون ہے جس کو انڈورفن کہتے ہیں, وہ ریلیز ہوتا ہے اور آپ کے جو ڈپریسو سمٹمز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انزائٹی کے اندر جو ہارمونل امبیلنسنگ ہوتی ہے وہ سیروٹونن اور انڈورفن کی ہوتی ہے. جب آپ فزیکل ایکسرسائز میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کا سیروٹونن اور آپ کا انڈورفن ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے انزائٹی کے سمٹمز کو امپروو کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس کے اندر جو ڈرگ سے پلیجر مل رہا ہوتا ہے وہ تب ملتا ہے جب آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے برین میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین. اب وہ جو ڈوپامین ہے وہ ایکسرسائز سے بھی اتنا ہی ریلیز ہوتا ہے جتنا آپ کو ڈرگ سے وہ چیز پلیجر دے رہی ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو پلیجر دے رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈرگ ایڈکشن سے ریکوری میں جو ہے نا وہ بڑا زیادہ ہیلپ فل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ADHD ہے,
وہ بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس کے اندر بھی یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ADHD کو اگر آپ نے مینیجبل زیادہ اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کی میموری پہ بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیمینشیا بیسیکلی جو اولڈ ایج میں جا کے نیورو کوگنیٹیو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جنریٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ جو لوگ 50 ایئرس کی ایج تک پراپرلی ریگولرلی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ ایڈلٹہڈ میں ان کے اندر ڈیمینشیا ڈیولپ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ جو اسکیزوفرینیا ہے, بیسیکلی جب اسکیزوفرینکس کے اندر جو ہے نا وہ فیس چل رہا ہوتا ہے, یا ایک دفعہ جب اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے تو وہ ریکوریبل نہیں ہے لیکن وہ مینیجبل ہے, وہاں پہ اینٹی سائیکوٹکس جو ہے نا وہ پرسکرائب کی جاتی ہے. اینٹی سائیکوٹکس کیا کرتی ہیں کہ ویٹ گین جو ہے نا وہ کرتی ہیں, اس سے وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. ریسرچ کیا گیا اور وہاں پہ یہ چیز آبزرو کی گئی کہ جو اسکیزوفرینکس اینٹی سائیکوٹکس لے رہے تھے اور ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی تھی, ان کے اندر ویٹ بھی مینٹین رہا اور ان کے اندر امپروومنٹ بھی جلدی آئی فرام اسکیزوفرینک ٹریٹس یا اسکیزوفرینیا کے جو سمٹمس تھے اس سے انہوں نے بہت جلدی جو ہے نا وہ ریکور کیا ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل. یہ جو سیکنڈ گروپ تھا ایکسپیریمنٹ کا, ان کو انہوں نے اینٹی سائیکوٹکس دی لیکن ایکسرسائز نہیں کروائی تو ان کے اندر وہ چیزیں کم تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی 10 سے 15 منٹ اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا زیادہ ہیلدی اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہے, عادت بنانے کی ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے ہم پریشانی کے اس حالت میں رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, کب کہاں ہم نہیں کرنے, آفس کے کام جا کے کس طرح مینیج کرنے ہیں اور معاملاتی زندگی. صرف 10 منٹ اگر ہم خود کو دیکھ لیں تو یقیناً ہماری صحت اچھی ہو جائے گی تو تمام تر پریشانیوں کا حل نکل آئے گا. انیسہ صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہتی ہیں, کس طرح کا فوڈ سجیسٹ کرتی ہیں کہ جسمانی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ مینٹلی ہیلتھ کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے کس طرح کی خوراک اپنائی جائے اور ان کا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کیا جائے؟ صدف ابھی بات کری تھی ہارمونز کی جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی سے انہینس ہوتے ہیں. انہی ہارمونز جو وہ فزیکل ایکٹیویٹی سے انہینس ہوتے ہیں, سیم ہارمونز کے جو پریکرسرز ہیں یعنی وہ چیزیں جو ان ہارمونز کو بناتی ہیں وہ تمام تر آپ کے ڈائٹری انٹیک سے لیے جاتے ہیں. وہ تمام تر ان کی جو بیسز ہیں وہ آپ کے فوڈ سے جسم میں جاتی ہیں, اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ہارمونز بنتے ہیں. تو یہ اتنا امپورٹنٹ لنک ہے آپ کی ڈائٹ کا اور آپ کے برین ڈیولپمنٹ کا, کیا کسی بھی آرگن کی پراپر فنکشننگ کا, باڈی کی پراپر فنکشننگ کا. تو جو فوڈ گروپ جس کو میں اسپیسیفکلی زور ڈالوں گی کہ اس کو لیا جائے ریگولر بیسس پہ, وہ ہیں نٹس, خشک میوے. اس کے علاوہ خشک میووں سے جو تیل نکلتے ہیں جیسے کہ آلمنڈ آئل ہو گیا, والنٹ آئل ہو گیا, کنولا آئل, سورج مکھی کا جو تیل ہوتا ہے, سیسمی آئل. اس کے علاوہ فش آئل, فش اٹ سیلف پاکستان میں جو ویسے تو سالمن مل جاتی ہے لیکن جو پاکستان کی لوکل فشز ہیں اس میں رینبو ٹراؤٹ اور تھیلا فش, اس میں جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں ان کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے جو کہ برین ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں. اور اگر میں مطلب ڈیلی بیسس کی بات کروں تو ہمارے ہاں پہلے پنجیریاں بنا کرتی تھیں اور اسی طرح کی وہ ٹکیاں بنا کرتی تھیں خشک میووں سے, سردیاں آتی تھیں اور وہ شروع ہو جاتا تھا بننا. وہ کہاں پہ گیا ٹرینڈ, مطلب وہ وی لاسٹ اٹ سم ویئر ان دا یو نو ان دا ریس آف ماڈرنزم. ماڈرن بناتے جا رہے ہیں ہم, صحت کے معاملے میں اتنا ہی زیادہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ انرجی بالز بنا کے رکھیں, وہ اڈلٹس کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے وہ ایکولی فائدہ مند ہے. اس میں آپ خشک میوے ڈالیں, اس میں السی کے بیج ڈالیں, پمکن سیڈز ڈالیں, جو یہ ہوتے ہیں کدو کے بیج ہوتے ہیں, اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ ڈالیں, اس میں مشری ڈالیں, مکھانے ڈالیں, میتھرے ڈالیں, مزے کی چیزیں ڈالیں, ڈیٹس ڈالیں, اس کو مکس کر کے اس دیسی گھی ڈالیں کیونکہ دیسی گھی کے مطلب اس میں ایسے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو اگین ہمارے برین ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک مطلب یہ زیادہ عرصہ دور بات نہیں ہے کہ جو عورتیں تھیں جب وہ ایک خاص فزیولوجیکل پروسیس سے گزر رہی ہوتی تھیں تو ان کو ریکمینڈ کیا جاتا تھا, بڑی بوڑھی عورتیں ان کو پنجیریاں وغیرہ بنا کے دیتے تھے. مدرز بچوں کو جو پڑھ رہے ہوتے تھے ان کو دودھ میں وہ بادام کا پاؤڈر وہ سب کچھ مکس کر کے جاتا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, مطلب 8-10 سال پرانی بات ہے. اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں, تو ان کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ ہمارے ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہیں چیزیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو مطلب رینیو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دیٹ ہیلپس ان برین ڈیولپمنٹ. بالکل. ایسی چند سیکنڈ کا صدف میسج ہمارے ناظرین کے لیے. اوکے, کچھ چیزوں کو ماڈرنزم کا نام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں اگر اسٹیٹس سمبل کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہاں پہ ہم یہ اس طرح سے چیز کو وائنڈ اپ کریں گے کہ 10 منٹ
آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ 10 سالوں کے بعد آپ اتنا ہی 10 گھنٹے کام کریں تو آج سے ہی اپنے جسم کو 10 منٹ دینا شروع کریں. بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا اپنے وقت. اور یقیناً ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم ان پرابلمس کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہماری صحت سے متعلق ہوں، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیں، تو آج وقت ہے، ابھی عہد کریں کہ ہم نے اپنی صحت کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے. جس طرح سے ہم نے اپنے کام کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا، اسی طرح ہم نے اپنی صحت کے لیے، اپنی ایکسرسائز کے لیے، اپنی خوراک کے لیے بھی ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم فٹ رہ سکیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.